प्यारे दोस्तों, किस्त नंबर 21 पेश खिदमत है। उस रात को सोचते उसने अलीदान को दोनों हाथों से पीछे धकेला, जो उसके गर्दन में चेहरा छुपाए हुए मदहोश सा होश बुलाए हुए था। आन ने चेहरा एक तरफ रख के गहरी सांस ली। अलीदान शाह, यहाँ कितने लोग आप जैसे होंगे जो मनसूबा साज होते हैं। ओह, अलीदान ने अबरू उठाकर उसके शर्म से सुर्ख होते चेहरे को दिलचस्पी से तका। अलीदान की आंखों में एक जोश व मुसरत का जहान आबाद था, लेकिन उसकी आंखों में देखती तो पता चलता ना कि वो जिस शख्स को सिर्फ ड्रामा बास में थी, वो तो असल में उसकी मोहब्बत के समुंदर में गोडो गोडो घर हो चुका। लेकिन आन वो नज़र कहाँ से लाती, क्योंकि जो भी था बहरहाल यक तरफा था। अलीदान मुंह से इतराफ़ नहीं कर रहा था, लेकिन उसका अमल उसकी आंखों से उजागर होती मोहब्बत की तपिश अभी आन महसूस करने से मीलों दूरी पर थी। मुझे छोड़ें, उसने उसके हिसार से खुद को निकालने की फिर से सही की। दांत पीसे, लेकिन आप अब भी मेरी मकरूज़ है, याद दिलाया गया। आप इतना तो मुझे मकरूज़ बना चुके हैं, अब और कितना बनाएंगे ये आप पहले भी जता चुके हैं। लेकिन उस रात मैंने आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, सो मैं नहीं, आप मेरे मकरूज़ हैं। अलीदन दिल खोलकर इस बात पर हंसा था। ये लड़की वाकई बेवकूफ़ नहीं थी जितना वो समझा था। वो हंस लगा और आन दंग सी उसे हंसते देखती रही। क्या कोई हंसते हुए इतना दिल फरेब भी लग सकता है? लेकिन फिर जल्दी अपनी नज़र हटा ले, अपनी सोच पर लानत भेजी। वो क्यों उसके शहर में जकड़ी जा रही? उसके अर्ज़ों पर हया से सुर्खी घुली हुई थी। उसके हंसने पर उसने नाराज़गी से उसे घूरा। जल्दी से दूर हूँ, आप बहुत वजनी हैं। वो सिमटी। अलीदा ने सीट को खींचकर सीधा किया। आखिरकार वो उसे हराने में कामयाब हो गया था। वो झटके से सीधी होकर बैठी और जैसे गर्दन झुकाई, ये देखकर शर्म से पानी पानी हो गई कि उसकी शर्ट के दो बटन खोल चुके थे। आन ने डरते डरते झुझक कर नज़र फेर कर अलीदान को देखा, जो मुस्कुराती आंखों से उसकी हर हरकत को नोट कर रहा था। एक शरीर सी मानी खेज मुस्कान थी जो उसके लबों का अहाता किए हुए थी। नज़र मिलती है अलीदान ने एक आंख विंग की थी। आन ने घबराकर शर्ट के बटन लगाए, लेकिन हाथों की कप कपाट पर काबू ना पा सकी। बटन लगाकर दिल में सोचा, डैम इट, मैं अब कभी ऐसे नहीं देखूंगी, मैं अब कभी उसे नहीं देखूंगी। कितना पागल करने वाला शख्स है। आन ने गाड़ी चला दी। अपने रैश पर पहुंचकर वो बाहर निकली। नाराज नजरों से उसे देखकर रुखाई से कहा, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी बैक, गुड बाय। वो मुड़ी और दरवाजे के पास पहुंची थी। पीछे से अलीदान ने पुकारा, तो आप फिर से मुझे निकाल रही हैं? मैंने कहा था मैं वापस नहीं जाऊंगा। वो मुड़ी और गुस्से से गोरा, मिस्टर शाह, मुझे उम्मीद है आप दूसरों को मजबूर नहीं करेंगे। मेरे सब्र की हद बस यहीं तक है, प्लीज़। मेरे ड्राइवर तो आपकी वजह से वापस चल गए, अब क्या ऐसी हालत में मैं ड्राइव कर सकूँगा? वो झंझला गए। उन्होंने सोचा किस तरह अलीदान ने ड्रिंक की हुई और किस तरह इसने ड्राइवर को वापस भेजा। ये सोचती आन के चेहरा पर सख्ती आ गई। फिर मैं ड्राइवर को कॉल करती हूँ, वो फ़ोन निकालेंगे। वो इतनी रात को कैसे आ सकता है? और मैं गाड़ी चलाऊँगा तो यकीनन से हादसा हो जाएगा। ये अच्छा ही होगा अगर आन ने सांग दिली से कहा। वैसे अभी कुछ देर पहले सांग दिल लोग मेरे साथ जीना मरना चाह रहे थे। अलीदान ने उस पर मीठा तंज किया। वो अब स्पीच लेस होगी। तो आपकी जिद है कि यहाँ ठहरेंगे? अलीदान ने बमें उचकाकर उसे घूरा। अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ऐसा कोई नाम मेरे लिए सोचिए जो मुझे मुतमईन कर सके। वो मुस्कुराया। वो मायूसी से मुड़ी। मैं कैसे ऐसा सोच सकती हूँ? अब मुझे क्या पता कि आपको क्या कहलवाना पसंद है, तो फिर मैं यही समझूंगा आप मुझे यहाँ रोक रही हैं। मिस्टर शाह, वो जल्दी से बोल पड़ी, मैं आपको मिस्टर शाह बुलाती हूँ। नो, आप मुझे ये नहीं पुकार सकती। अलीदा ने मुंह बनाकर ये रिजेक्ट किया। मैं पहले भी बता चुकी, ये वो नाम है जो किसी के पीछे पुकारा जाए। आखिर आप इतना क्यों जिद करते हैं? जब कुछ समझ ना आए तो वो जिद चुप। क्या आप समझती हैं मैं आम लोगों जैसा हूँ? ये तो आपके लिए आनर है। लेकिन वो ऐसी कोई इज्जत नहीं चाहती थी। अलीदान ने अबरू चढ़ाई। डियर अलीदान शाह, इन दो में से एक चूज़ करे। वो तो दांगो, क्या यही मिस्टर शाह है? उसकी पसंद ऐसी बचगाना हो सकती? वो फैसला नहीं कर पाए कि कौन सा नाम पुकारे। वो दोनों ही मुश्किल थे। अगर आपसे नहीं होता तो दरवाज़ा खोले आन। अलीदन शाह, वो जल्दी से बोली। अलीदन मुतमैन सा मुस्कुराया। अब आप क्यों खड़ी हैं? जाएं, जल्दी से ड्राइवर को फ़ोन करें। आन ने फ़ौरन से पेशतर ड्राइवर को कॉल मिलाई। आधे घंटे बाद ड्राइवर ने आकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। जाते जाते वो नसीहत करना नहीं बोला, जल्दी सो जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे। गाड़ी जैसे ही नज़रों से उजले वो स्पीचलेस खड़ी रही। कौन चाहता है कल आपसे मिलना? कभी नहीं देखेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, नेवर नेवर। अगली सुबह वो अभी नाश्ते से फारिग हुई थी और स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। जैसे ही सीढ़ियाँ उतर कर नीचे, अलीदन पहले ही से वहाँ कार से टेक लगाए, हाथों में फूलों का बुके थामे, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, महवे इंतजार खड़ा था। आन ये देखकर दंग हुई।
اس شخص کی مسکراہٹ واقعی دل فریب ہے، لیکن یہ وقت اس کی خوشی سے متاثر ہونے کا نہیں تھا۔ آن نے ایک لمحہ یہ ضرور سوچا تھا، اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ اتنی سویر وہ پھر سے بلائے نہا گھرنے کی مانند نازل ہو جائے گا۔ آن کو اپنی طرف حیران و پریشان ایک ہی جگہ پر ساکت کھڑا دیکھ کر وہ مسکرا کر آگے بڑھا اور بڑھ کر اس کے ہاتھوں میں پھول تھما۔ یہ میں نے آج آپ کے لیے اپنے باغ سے چنے۔ دل فریبی سے مسکرایا۔ آپ یہاں پھر آ گئے؟ دانت پیسے سر خام کر کے مسکرایا۔ بالکل، آج ہم نے آفیشلی نکاح کرنا ہے، یاد نہیں؟ آپ کی واقعی کوئی حد نہیں، آن نے تعصب سے کہا اور آگے بڑھ کر کار کا دروازہ کھول اندر پھول لگا دروازہ اسی انداز میں بند کر دیا اور ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ علی دان کو اپنے تحفے کی اس قدر نا قدری پر غصہ تو بہت ہے، لیکن یہ وقت غصہ کرنے کا بالکل نہیں تھا، نہ ہی وہ اسی مقصد سے آیا تھا۔ وہ بس نہ سمجھے اسے دیکھے گیا جو بالکل سنجیدہ تھی۔ سب سے پہلی بات میں کہنا چاہوں گی مسٹر شاہ، ابھی اس کے الفاظ مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ علی دان غصہ سے آگے بڑھا اور اسے دونوں بازوں سے گرفت میں لے کر جھٹکے سے قریب کیا اور اپنے ہونٹوں سے کفل لگا دیا۔ کافی دیر تک آن کی سانسیں بے ترتیب کرنے کے بعد جھٹکے سے چھوڑا۔ میں نے پہلے بھی وارن کیا تھا کہ یہ مسٹر شاہ کا لہاکا لگانے سے پرہیز کرے، ورنہ اس سے بڑھ کر سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ کال می علی دان شاہ، ورنہ دوسری سزا کے لیے تیار ہے۔ آن تو اس کے تیور دیکھ کر دنگ کھڑی رہ گئی، بے اختیار تھوک نکلا۔ علی دان شاہ، وہ لمحہ بھر ڈری تھی، یہ شخص واقعی اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ آن کی ہچکچاہٹ دیکھ کر وہ نرمی سے بولا، جاری رکھیں۔ آن نے مٹھیاں بھینچ لیں اور بے اختیار 2 قدم کی دوری بنائی، جسے علی دان نے خفگی سے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ علی دان شاہ، میں امید کرتی ہوں آپ اپنا رویہ اپنے وقار کے مطابق رکھیں گے۔ آن نے لب بھینچے، جہاں تک کہ ہمارے بیچ کی یہ وعدے کی باتوں میں اپنے وقار کے مطابق ہی عمل کرتا آیا، جبکہ آپ گزری شب کے کیے وعدے سے ہی پھر گئے۔ مجھے جو بات پسند نہیں، آپ نے وہی بات پھر سے کی، بلکہ بار بار کی۔ جب آپ اپنے وعدے کے خلاف جائیں گے تب آپ سزا کی حقدار ٹھہریں گے، وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ وہ اس سے بحث نہیں چاہتی تھی بلکہ وہ اس سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ آن نے ایک ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی، جسے جیسے خود کو کام کیا۔ میں اپنی بات پھر سے دہراتی ہوں کہ ہم دونوں کے بیچ ملازم اور مالک والا رشتہ کب کا ختم ہو چکا ہے۔ اب میں نہ آپ کے ملازم ہوں، نہ آپ میرے آقا، سو ہم میں اب کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نہ اب ہم کو ایسا کرنا ہے، نہ میں ایک امیر آدمی سے دولت کی لالچ میں کوئی رشتہ چاہتی ہوں جو مجھے مسائل کے انبار میں کھڑا کر دے۔ دوسری بات، مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ گزری شب میں نے صرف آپ کے دمکانے پر آپ کا ساتھ دیا۔ میں امید کرتی ہوں مسٹر شاہ، نہیں علی دان شاہ، کہ آپ میرے سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے، نہ ہی میرے پیچھے آئیں گے۔ میں اپنی پرانی زندگی واپس چاہتی ہوں۔ مانتا ہوں میں نے آپ سے اپنے مسئلے سے باہر نکلنے میں مدد چاہیے، لیکن آپ نے میری فیملی کے ساتھ مجھ سے شادی کا اقرار کیا۔ اب مجھے انکار کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ آپ مجھے ہر ایک کے سامنے ذلیل کرنا چاہتی ہو۔ کوئی سوچا آپ نے؟ کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ میں یہ سب براہ راست آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اب میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ آپ کو اپنی بیوی کے رتبے پر فیض کروں۔ دوسری صورت میں اپنے خاندان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ سوچا آپ نے؟ وہ اسے چپ کھڑا دیکھ کر ہلکا سا خفگی سے بولا تھا، میری جگ انسائی ہو جائے گی اور اس سب کی وجہ آپ ہوگی، صرف آپ۔ تو کیا صرف اس وجہ سے آپ مجھے اپنے ساتھ گھسیٹنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ آپ کے لیے آنر ہے؟ وہ مسکرایا۔ مجھے افسوس ہے، میں اس آنر کی مستحق خود کو نہیں سمجھتی، نہ ہی آپ کے اس کھیل میں آپ کا ساتھ دے سکتے ہو۔ آن واقعی سنگ دلی کی انتہا پر تھی، یا شاید زمانے کی سختی اور دھوکوں نے اسے ایسا بننے پر مجبور کیا تھا۔ وہ کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ نیور۔ آن نے کلائی اٹھا کر وقت دیکھا اور ایک نظر دانگ کھڑے ہارے ہوئے علی دان پر ڈالی۔ اس کے دل میں کچھ دیر ملال ضرور ہو جاگا تھا، لیکن اس نے دل کی آواز کو تھپکی دے کر سلا دیا۔ مجھے یہ جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکی ہوں، مجھے اب جاننا ہے، گڈ بائے۔ یہ کہہ کر وہ بنا اسے دیکھے نکلتی چلی گئی۔ علی دان اس کے پیچھے نہیں گیا، نہ ہی اسے پکارنے کی ہمت کی، بس خاموشی سے ان پھولوں کو دیکھے گیا۔ وہ اس پر اپنی ساری فرسٹریشن انڈیل گئی تھی۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرایا، آن عصمت، آج پلی مجھے رد کر دے، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا جب آپ میرے پاس ہوں گے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اب تو تم کو اسکول سے نجات مل جائے گی، کیسا محسوس کرتی ہوں؟ آن نے مسکرا کر ثنا حمزہ کو دیکھا۔ اوہ، یاد آیا، اس ماہ کے آخر تک میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ ثنا حمزہ کو جیسے یاد ہے، بہت جلدی نہیں۔ آن نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ یہ تو ہے، لیکن یہ منصوبہ سازی میرے والد محترم کے مجھے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، آ کر ان کے بزنس میں مدد کرواؤں۔ دونوں اس وقت کینٹین میں بیٹھی چائے اور برگر سے
لطف اندوز ہو رہی تھی، ارد گرد کافی اسٹوڈنٹس کی چہل پہل، لیکن ایک بات جو آن نے نوٹ کی وہ تھی اسٹوڈنٹس کا اس کی طرف اشارہ کر کے آپس میں بات کرنا۔ یہ سب اسے عجیب لگ، لیکن بات سمجھ میں نہیں ہے۔ اوہ میں تو بھول ہی گیا، ہماری ثنا حمزہ ایک بڑے بزنس مین کی اکلوتی بیٹی ہے، آن نے چھیڑا۔ اب تم مجھے چڑھا رہی ہے، کون سا بزنس یار، میرے والد کی صرف ایک لیدر پریس بنانے کی کمپنی ہے۔ ثنا ہنسی تھی۔ لیدر پریس بنانے کی کمپنی ہے، ثنا ہنسی تھی۔ حقیقت میں ایمانداری سے بتا، مجھے ویسے بھی بڑی کمپنی میں جاب کا شوق رہا ہے، اس سے تجربہ وسیع ہو جاتا ہے، کیا تم کو نہیں؟ نو بالکل ہی، اس کے برعکس مجھے یونی کی جاب پسند ہے۔ آن نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا۔ آن اگر تم ضد نہ کرو تو میں تم کو مشورہ دوں کہ ٹیچر کے علاوہ کوئی اور پیشہ ڈھونڈوں، لیکن کیوں؟ آن حیران ہو۔ ایکچولی وہ کچھ کہتے ہچکچائی تھی۔ کیا بات ہے، ٹھیک سے بتاؤ، وہ الجھی۔ ثنا حمزہ اور ہچکچائے، یہ اس کی فطرت نہیں۔ ایکچولی یہ جو آج تم اپنی طرف اٹھی انگلیاں دیکھ رہی ہو اس کی وجہ ہے۔ کون سی وجہ؟ وہ الجھن سے اسے دیکھنے لگی۔ اس یونی میں بطور استاد تمہاری قابلیت چھین لی گئی ہے۔ ثنا نے ہچکچا کر جملہ پورا کیا۔ کس کے ذریعے؟ وہ حیران ہی تو ہوئی تھی۔ حلیم حیدر کے ساتھ تمہاری جگہ اسے دی گئی ہے۔ ناموں کی فہرست تو پہلے ہی سے تیار کر لی گئی تھی، لیکن دو جگہیں بدل گئی ہیں، تمہاری جگہ حلیم کو دی گئی۔ لڑکی تم بہت آسانی سے اس بڈھی چڑیل اور ہان آرس کے ہاتھوں مات کھا گئی۔ آن نے اتنا سنا تھا کہ اٹھ کر پرنسپل کے آفس کی جانب بڑھی۔ ثنا نے بیچ سے ہی روک لیا۔ یہ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ دل ہی دل میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ پرنسپل کے پاس۔ وہ سکون سے بولی تھی۔ کام ڈاؤن آن، اس بڈھی چڑیل نے تمہیں جان بوجھ کر نشانہ بنایا تاکہ تم غصہ میں کچھ ایسا رد عمل دکھاؤ جس کو وجہ بنا کے وہ آسانی سے تمہیں نکال سکیں۔ ثنا نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ سمجھی اب جھگڑا نہ شروع ہو جائے۔ آن لب بھینج کر مسکرا دی۔ پریشان نہ ہو، میں آج جتنی کام ہوں اس سے پہلے کمی نہیں تھی، لڑکنا جھگڑنا میرا انداز نہیں۔ اسے جواب دے کر پرنسپل آفس کی جانب بڑھ گئی۔ پرنسپل کے آفس میں داخل تو نہ وہ مشتعل ہوئی نہ ہی اس کا رد دل رویا تھا، صرف سکون کے ساتھ پرنسپل بلال کو دیکھے گی۔ مسز بلال نے اسے دیکھا اور اینک اتار کر ٹیبل پر رکھی۔ میں جانتی ہوں جلد یا بدیر تم مجھے ڈھونڈتی یہاں ضرور آؤ گے۔ آن نے بازو سینے پر باندھے۔ میں جاننا چاہتی ہوں مجھے ریپلیس کیوں گیا؟ ریپلیس تمہارے نام والی لسٹ ابھی نہیں لگی ہے، ابھی اس پر غور و فکر کیا جا رہا ہے، تو تم یہ مت سوچو کہ تمہیں ریپلیس کیا گیا۔ آن کے لب سیل سے گئے، بس مسکرا کر سر ہلا کر رہ گئے۔ اس نے جیسے توقع کی تھی ایسا کچھ بھی نہ تھا، وہ ابھی تک اناڑی تھے، لوگوں کے چہرے پڑھنے سے قاصر۔ مسز بلال اسے آسانی سے اپنی باتوں میں لے آئی تھی۔ آن نے یقین کر لیا، ایک وعدہ ہاں یقیناً اس وقت بالکل درست تھا۔ آفٹر آل میرے خاندان کا واحد وارث تم سے وقتی طور پر متاثر ہو گیا تھا، میں اسے کس طرح غلط روش پر چلنے دے سکتی تھی؟ تبھی میں نے اپنی پوری صلاحیتیں اس یونی میں رہنے پر صرف کر دیں۔ اب وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، اب اس کی توجہ کسی دوسری عورت پر ہے، اور مجھے تم سے کوئی خطرہ لاحق نہیں، تو پھر میں اپنے وعدے کی پاسداری بھی کیوں کروں؟ مسز بلال نے آن کے تنزیہ مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ اس کی تنزیہ مسکراہٹ اسے اندر ہی اندر غصہ دلا رہی تھی، لیکن وہ ضبط کر رہی تھی، یہ وقت غصہ نکالنے کا نہیں تھا۔ مجھے تم کو یہ بتانے میں آنے کہ تم ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے حنیم سے زیادہ قابل ہو، لیکن تمہاری طرح حنیم حیدر کو بھی اپنے بال بوتے پر یہاں رہنے کا حق حاصل ہے۔ آن نے منہ بنا لی، اس کی آنکھیں البتہ کسی بھی تاثر سے پاک تھیں۔ نہ وہ غصہ ہوئی، نہ وہ غصہ کرنے کے ارادے سے آئی تھی، وہ خاموشی سے نکلتی چلے گئی۔ پیچھے مسز بلال اس کا پرسکون رد عمل دیکھ کر دانگ تھی، وہ بالکل بھی آن آسپاس سے اس قدر پرسکون رد عمل کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ سمجھتی آن چیخنے چلائے گی، غصہ میں کچھ الٹا سیدھا کہے گی تو اسے بے عزت کر کے نکالنے کی اچھی وجہ ان کو مل جائے گی، لیکن سب ان کی سوچ کی بالکل الٹ ہوا۔ کچھ سیکنڈ بعد آن نے دروازے سے جھانکا اور اپنی ازلی شائستگی سے بولی، کیونکہ محترمہ پرنسپل صاحبہ نے معاہدہ کو خود ہی توڑا ہے تو مندرجہ ذیل باتوں پر مجھے الزام نہیں دے سکتی، لیکن پرنسپل صاحبہ یہ نہیں جان سکتی کہ ہاں نرس اب بھی میرے دل میں موجود ہے یا نہیں۔ بہرحال اب جو ہوگا اس پر آپ مجھے مرد الزام نہیں ٹھہرا سکیں۔ وہ مسکرائی اور دروازہ بند کر گئی۔ پیچھے مسز تقی غصہ سے مٹھی بیچ گئی، اس لانتی لڑکے کی اتنی ہمت کے دھمکی دے گی۔ آفس سے باہر نکلتی آن نے گہری سانس لی۔ ثنا جو اس کے انتظار میں باہر کھڑی تھی اسے دیکھتی اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا آن؟ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، تم پریشان مت۔ وہ ہلکا سا مسکرائی جیسے اس کو نہیں خود کو دلاسا دے رہی ہو۔ لیکن مجھے تم ٹھیک نہیں لگتی آن، ثنا نے اس کے پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھ کر فکر مندی سے کہا۔ آن نے خود کو کمبوز کے میں ٹھیک ہوں، بس تنہائی چاہتی، مجھے گھر جانا چاہیے، امید ہے تم برا نہیں مناؤ گے۔ رسانی سے کہتے بنا اس کے جواب کا انتظار کی وہ اسکول سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے ثنا حمزہ نے غصہ سے اپنا فون اٹھا کر ہان کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کا ارادہ اس کی اچھے سے طبیعت صاف کرنے کا تھا،
جس کی وجہ سے اس کی ماں آن کی دشمن ہو رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے گھر کے راستے پر چلی جا رہی تھی، ذہن مختلف سوچوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ اس کی کوئی فیملی ہی نہیں تھی تو وہ کس بیس پر بحث کرتی؟ یہ تکلیف اس کے لیے ہضم کرنا بہت مشکل تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بلڈنگ کے پاس پہنچتی اس کے سامنے جانی پہچانی سی ایک گاڑی آ گئی۔ دروازہ کھول کر علی دان نے باہر قدم نکالا۔ وہ اسے ایک ہفتے بعد دیکھ رہی تھی، جس کے ایک ہاتھ میں پھولوں کا بوکے تھا اور چہرے پر وہی ازلی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ آن نے نظر چرا لی۔ اس کی مسکراہٹ آن کا دل کھینچی تھی، لیکن وہ قریب اور پھولوں کا بوکے بڑھایا۔ ہیلو، کیسی ہیں؟ یہ پھول میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ مسکرا کر اس کے تاثرات جانچ۔ وہ مسکرا بھی نہیں سکتی، بس خاموشی سے پھول تھام لی۔ تھینک یو۔ کیا ہوا ہے؟ آج آپ اتنی افسردہ کیوں لگ رہی ہیں؟ ورنہ آپ اس طرح سے تو جواب نہیں دیتی۔ میرے خیال سے آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کبھی غلط نہیں جاتے۔ آن نے بہت کوشش کی کہ اپنے جذبات پر قابو رکھے۔ سو بمشکل مسکرا دی، لیکن کہا کچھ بھی نہیں، بس لب بنچے کھڑی رہی۔ علی دان تو دنگ ہوا، ابرو کھینچ کر اسے حیرانی سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے آن؟ کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ وہ حیران ہی تو تھا۔ کہاں تبڑ توڑ جواب دینے والی، کہاں یہ خاموش کھڑی لڑکی جو شاید برداشت کی آخری صدوں پر کھڑی تھی۔ آن حیران ہوئی، یہ پہلا شخص جو اس کے چہرے کے تاثرات سے یہ بتا سکتا تھا کہ آن کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ وہ جتنا خود کو چھپاتی تھی اتنا علی دان پر زہر ہوتی جا رہی تھی۔ اس میں اور ایک آدمی میں فرق نہیں رہا تھا۔ اسے یاد تھا اس کی ماں کہتی تھی، اس دنیا کی مضبوط چیز جو ہے وہ فولاد نہیں، ایک انسان کا دل ہوتا ہے۔ جتنا تمہارا دل مضبوط ہوگا تمہاری دنیا بھی اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ اس کی ماں یہ بھی کہتی تھی، لوگوں کو اتنی اجازت مت دو کہ وہ تمہاری کمزوریاں آسانی سے جان لیں۔ اس کی سوچوں کی بریک تاب لگی جب آن کی سیل فون کی بیل بجنے لگی۔ آن نے سیل اٹھا کر دیکھا، ہان ہارس کا فون تھا۔ آن نے غصہ میں کال کاٹ دیا، فون واپس پرس میں پھینکا۔ علی دان نے اس کے چہرے کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا، ابرو اٹھا کر اس کی حرکت نوٹ کی۔ آپ فون کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہیں آن؟ میں دینا نہیں چاہتی۔ آن نے آہستگی سے کہا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ پھولوں کے لیے شکریہ، مجھے اب چلنا ہے، یہ کہہ کر مڑی، لیکن علی دان نے بازو سے پکڑ کر روکا۔ کیا ہوا ہے؟ کون ہے وہ جو آپ کو پریشان کر رہا ہے؟ علی دان کے لہجے میں حق جتانے کا احساس واضح محسوس کر کے آن چونک کر مڑی اور اسے دیکھا جو بڑے حق سے دیکھ رہی تھی۔ آن کی آنکھوں میں نمی سی چھلک رہی تھی، ضبط کی انتہا کو پہنچی ہوئی لڑکی۔ آپ بھی بنا کچھ کہے بس نظر جھکا کر آگے۔ علی دان نے اس کے بازو سے تھما۔ بولے آن، بولو گے نہیں تو کسی کو کیسے پتہ چلے گا؟ آن نے اپنی بڑی اور خوبصورت آنکھیں اٹھائیں۔ کیا میں ابھی آپ کے گلے لگ سکتی ہوں؟ علی دان نے سر ہلایا اور بازو پھیلا دیے۔ آن بڑی اور ایک بازو سے اس کی کمر کے گدے حصار ڈالا، دوسری ہاتھ میں بوکے تھا۔ میں اس کے بازو کو تھام کر اپنا چہرہ اس کے گندے پر ٹکا دیا۔ علی دان کے بازو سے لا کر آن کو ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوا۔ ایک سکون کی لہر نے اس کے دل کے دروازے پر بنا دستک دینے کی زحمت کی دھیرے سے مسکراتی ہوئی بڑے حق سے داخل ہو کر اندر بسیرا کر گئی۔ آن نے سوچا اگر وہ اس طرح اکیلی رہے تو پاگل ہو جائے گی۔ وہ اس کے بازو میں خود کو پرسکون محسوس کرنے لگی۔ اس کے بازو میں تحفظ کی گرمائش تھی، ایک اپنائیت کا احساس تھا۔ پھر آن نے آہستہ سے عجیب فرمائش کی، علی دان کیا آپ میرے سر کو چھو کر مجھے بتا سکتے کہ میں ٹھیک ہوں؟ علی دان نے سر جھکا کر اس کے کندھے سے سر ٹکا، ایک بازو سے اس کی کمر کو جکڑے کھڑی آن کو دیکھا۔ وہ اس کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کر سکتا تھا، بھلے وہ منہ سے نہ کہتے، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بولتے تھے، اس کے دل کی عکاس کرتے تھے۔ علی دان نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد رکھا اور دوسرے سے اس کے بالوں کو نرمی سے سہلانے لگا، جیسے اس سے ریلیکس کر رہا ہوں۔ میں آپ کے پاس ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ تنہا نہیں ہیں، محبت سے کہا گیا۔ آن کا دل سکڑا اور سمٹا، پھر اسے اپنے آنسو پر اختیار نہ رہا۔ آنسو بری طرح اس کی آنکھوں کے سارے بند توڑ گئے۔ اس کے کندھے سے سر ٹکایا، خاموشی سے روئے گی۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اسے تسلی دیتی، اور اگر اس کا باپ ایک عام شخصیت ہوتا تو اس سے پیار کرتا، اور اس وقت وہ اسے ہر بات بتا دیتے بنا کسی ڈر کے۔ لیکن تکلیف دہ بات یہ کہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ اس سایہ سے محروم کر دی گئی تھی۔ لیکن اٹس اوکے، آن نے اپنا منہ پھیر کر آنسو بے دردی سے صاف کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کوئی اس کے آنسو دے کر اسے کمزور سمجھے، لیکن علی دان وہ شخص تھا جس کے سامنے وہ کنٹرول نہ کر سکی تھی۔ فون پھر سے بجا، لیکن آن نے نظر انداز کر دیا۔ علی دان نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ کیا ہان ہرس آپ کو پریشان کر رہا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ اسی کندھے سے سر ٹکایا، وہ کسی معمول کی طرح آہستگی سے بولنا شروع۔ میں نے انتھک محنت کی ہے، ہر ایک کا کہنا تھا میں ذہین و قابل ہوں، لیکن فقط میں جانتی تھی کہ یہ قابلیت کہاں سے آتی ہے۔ میں نے اس کے لیے پاگلوں کی طرح محنت کی ہے۔ وہ خاموش ہوئی۔ علی دان چپ چاپ اسے سنتا گیا،
جیسے اس کا درد محسوس کر ہو جب لوگ کھیل کود کر رہے ہوتے میں کام کرتی تھی۔ آن نے گہری سانس بھری، جب لوگ آرام کر رہے ہوتے میں سیکھ رہی ہوتی تھی۔ کس وجہ سے میں اتنی سخت محنت کرتی تھی؟ صرف اس لیے کہ مجھے امید تھی ایک دن میں اپنے خواب پالوں، لیکن آج ان لوگوں نے میرے سارے خواب اپنے پیروں تلے رون دیے۔ آخری جملے کے ساتھ وہ سسک پڑی۔ علی دان نے اسے زور سے بھینچا، جیسے اپنیت اور محبت کا احساس اور شدت سے دینا چاہتا۔ کون تھے وہ؟ اس نے اپنے اندر کے غصے پر بمشکل قابو پایا۔ کون تھے وہ لوگ جس نے اس کی آن کو پریشان کیا تھا؟ پرنسپل نے اس عورت کو میری جگہ پر رکھا، جس عورت نے پہلے مجھ سے ہان حرج چھین لیا تھا۔ علی دان یہ سن کر حیران ہوا کہ جس شخص نے اس کی آن کو پریشان کرنے کی ہمت کی وہ کوئی اور نہیں بلکہ پرنسپل بلال تقی تھی۔ اگر مجھے صرف اس لیے ریپلیس کیا جاتا کہ میرے گریڈز کم ہوتے یا مجھ میں قابلیت ناکافی تو میں مان لیتی، مگر موجودہ صورتحال میں مجھے یہ قبول کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ کیوں امیر اور طاقت کے نشے میں چور لوگ دوسروں کے خواب اپنے پیروں تلے رو لیتے؟ بات پوری ہوتے جیسے وہ ہوش میں، اسے لگا وہ کتنی ہی دیر علی دان کے کندھے سے لگی اپنے دکھڑے سنایا جا رہی۔ وہ جلدی سے اس کے ہوش کے گرد گرم مسار سے دوری 2 قدم کی دوری بنا کر کھڑی ہو گئی۔ علی دان نے اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ آن نے گہری سانس لی، میں یہ بھول گئی تھی علی دان شاہ کہ آپ بھی ایک سرمایہ دار طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ کبھی کبھار اس پرنسپل سے ملتے ہیں تو مطلب آپ کے ان سے تعلقات بہت اچھے ہوئے۔ آن نے سر ہلایا، میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تو کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں مضحکہ خیز چیز ہوں؟ علی دان نے ابرو چڑھا کر اسے گورا، بس آپ کہہ چکے کہ آپ دریا پار کرنے سے پہلے پل کو برباد کر دینا چاہتی ہیں۔ جو بھی سب سے پہلے آپ کو تسلی دے گا آپ اس کو شاک کی نگاہ سے دیکھیں۔ سوری، یہ میرا مسئلہ ہے، میں آپ کے لیے ایسا نہیں سمجھتی۔ میں تو صرف آن لمحہ بھر سانس لی، بھول جائیں، میں ابھی کسی موڈ میں نہیں، میں بات نہیں کر سکتی۔ علی دان شاہ آپ جا سکتے ہیں۔ وہ مڑ کر اپنے گھر جانے لگی۔ علی دان نے بڑھ کر پھر سے گلے لگا لی، آن میں ہمیشہ سمجھتا تھا آپ بہت ذہنی، لیکن آج مجھے لگا کہ نہیں، آپ نہیں ہیں۔ وہ ہولے سے بولا، یہاں تک کہ آپ اپنے سامنے موجود موقع سے فائدہ اٹھانا بھی نہیں جانتی۔ آن نے ماتھے پر بال ڈال کر اسے نہ سمجھے دیکھا، کیا مطلب؟ علی دان شاہ اسے بغور تکنے لگا۔ اگر اس کی جگہ کوئی عام عورت تو اس وقت اس سے مدد مانگ رہی ہوتی، لیکن وہ اس سے اب بھی ایسے برتاؤ کر جیسے وہ بھی اس کے دشمنوں کے ساتھ۔ وہ اس کے ذہن کو اندر سے جاننا چاہتا کہ اس میں کیا ہے۔ میرے خیال سے آپ پڑھائی کو لے کر عصبی ہو چکے، یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں آپ کی مدد بھی تو کر سکتا ہوں؟ یہ مت بولا کہ میں اب بھی بطور قرض احسان کر سکتا ہوں۔ آن کو ایسا لگا جیسے یہ الفاظ بہت دلکش ہوں، جبکہ وہ اپنے دل میں یہ سمجھ تھی کہ ان دونوں کے مابین سارے رشتے ختم ہو چکے ہیں۔